मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। यूरोप और अमेरिका जो गोरे हैं, उन्होंने मजहब को अपनी डिक्शनरी से निकाला, तो मैनर्स कहां चले गए? बोलो ना भाई, अरे बोलो, अपने मुंह से बोलो, जोर से बोले ना। तेल लेने हैं, जबरदस्त बात की। क्योंकि इंसान दूसरे इंसान का ख्याल करता था, किसके कहने से? अल्लाह के। भाई अल्लाह का हुक्म है, अपने सामने से खाओ। ये किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। हदीस में आता है, कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाओ, सिर्फ अपना खाओ, दूसरे का ना खाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक प्लेट में कुछ खजूरें हों और सब शरीक हों, तो एक आदमी एक वक्त में एक से ज़्यादा खजूर ना उठाए। भाई सबका ख्याल करो, आज में मुट्ठी भर के उठा गया, आखिर में गुठलियाँ जमा करके साइड पे रख दी, तो 2 मुट्ठियों में आपका काम हो गया और अगला। तो इतनी चीज़ें जब सिखाई हैं, तो जाहिर है जो आदमी खजूर खाने में, मूंगफली खाने में इसका ख्याल करेगा कि मैं ज़्यादा ना खा लूँ, तो वो जायदादें खाएगा। बोलो ना भाई, वो जायदादें खाएगा? वो कैसे खाएगा? वो कहेगा चिलगोज़ा खाना मेरे लिए हलाल नहीं है, अपनी हैसियत से ज़्यादा, अपने हक़ से ज़्यादा, तो मैं जायदादें कहाँ से खाऊंगा? ये सारी चीज़ें इस्लाम ने सिखाई, और इस्लाम से पहले ईसाइयत ने सिखाई। ईसाइयत मस्ख हो गई, यहूदियत मस्ख हो गई, लेकिन जो पैगंबरों की बेसिक तालीमात थी वो तो बहरहाल मौजूद थी ना। भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वो अक़वाल जिनका अखलाकियात से ताल्लुक़ था, वो तो बहरहाल ईसाइयों में आज भी थी, अब भी हैं, यहूदियों में अब भी हैं। हाँ, इबादात का वो बाब जिसमें उनको टेंशन होती थी कि नमाज पढ़ना, रोज़े रखना टेंशन वाला काम था ना, इसी तरह सूद खाना हराम है, ये ईसाइयत में भी हराम और यहूदियत में भी हराम। तो इस किस्म की चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया? गामदी जैसे लोग पैदा किए, जिन्होंने कुछ घुमाया फिराया, दाढ़ी वाड़ी निकाल दी मज़हब से, और इस टाइप का कुछ मलगूबा से कि लिबरल्स लोगों के लिए मज़हब में अट्रैक्शन पैदा हो जाए। मज़हब को बचाने के लिए क्या किया? बजाय इसके कि लोगों को मजहबी बनाते, मज़हब को लोगों के मुताबिक ढाल दिया गया। अब भी लोग हमसे कहते हैं दाढ़ी के मसले में इतनी सख्ती ना किया करें मुफ्ती साहब, दाढ़ी कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। मैं कहता हूँ भाई दाढ़ी फ़र्ज़ वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आफ़ुल लिहा व क़ुस्सुश शवारिब, दाढ़ी बढ़ाओ, रखने का नहीं है, बढ़ाने का है। तो भाई पैगंबर की हदीस है, अल-बिदाया व निहाया में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए जो कैसर व कसरा से थे, उनके एलची थे, उनके चेहरे पे दाढ़ियाँ नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर को उनकी तरफ से फेर लिया, फरमाया वैलकुम, तुम तबाह हो जाओ, तुम्हें ऐसी सूरत बनाने का किसने हुक्म दिया? उन्होंने कहा हमें हमारे रब किसरा ने। आपने फरमाया मेरे रब ने हुक्म दिया दाढ़ियाँ बढ़ाओ। तो अब ठीक है, लोग नहीं रख रहे। सऊदी अरब में तो बहुत से उलमा ही नहीं, वहाँ के मसाजिद के इमाम नहीं रखते, मौज़िन नहीं रखते। लोग हमें कहते हैं वो मक्का मदीना के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हम कहते हैं भाई मक्का मदीना के उलमा से फतवा ले लो। अगर वो रिटर्न में लिख के दे दें कि दाढ़ी बढ़ाना लाजिम नहीं है, तो ठीक है, वो रिटर्न में कभी लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। वो मानते हैं कि लाजिम है, अब अमल नहीं कर रहा कोई। अगर वैसे तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सही उलमा हैं वो दाढ़ियाँ रखते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं रख रहा तो उसकी वजह से इस्लाम को थोड़ी चेंज किया जाएगा। भाई लोग कहते हैं हमें ऑफिस में मुश्किलात पेश आती हैं, नौजवान कहते हैं हम दाढ़ी रखेंगे रिश्ता नहीं मिलेगा। तो भाई रिश्ता मिलना ना मिलना ये आपके हेडेक है, इसकी वजह से इस्लाम चेंज नहीं होगा। आपको रिश्ता दीनदार का जब मिलेगा जब आपके चेहरे पे दाढ़ी होगी। रिश्ते तो मिल जाएंगे, फरिश्ते जैसे रिश्ते मिलेंगे आपको। खैर, तो यहूदो नसारा ने, उनके यहाँ भी क्या था कि उनके भी पादरी बताया करते थे ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड। ज़िना हराम था, शराब क्या थी? हराम थी, ईसाइयत में भी और यहूदियत में भी। 100 साल पहले का यूरोप और आज के यूरोप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 100 साल पहले यूरोप की लड़कियां वो पर्दे पर फ़ख्र महसूस किया करती थी,
ان کی جسم کی نمائش یہ اچھا عمل بولو بھائی نہیں سمجھا جاتا تھا, حالانکہ مسلم نہیں تھے وہ. ان کے ہاں پردے کو بھی اہمیت دی جاتی تھی. تھائی لینڈ میں کس قدر بے حیائی ہے, ساری دنیا کہتے ہیں کہ عیاشی کے لیے تھائی لینڈ جاتی ہے. تھائی لینڈ کے لوگوں سے میں نے سنا کہ 100 سال پہلے کی جو محاورے ہماری زبان میں اب تک چلے آ رہے ہیں نا, ان میں یہ ہے, ایک انہوں نے مجھے تصویر دکھائی جھونپڑی نما نا, ایک ان کی تو زبانی جھونپڑی, پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں وہ, تھائی زبان اور چائنیز زبان دیکھی, کچھ جھونپڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اتنی ایک لفظ لکھنا ہوتا ہے انسان پورے پورے بنگلے بنا دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمارا رسم الخط آسان رکھا ہے, ان کے رسم الخط بہت مشکل ہے. یعنی اتنی سی بات اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو ایک لائن میں ہوگی, انگلش میں تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی, عربی میں اور سمٹ جائے گی. تھائی یا چائنیز زبان میں لکھیں گے نا, لکھتے چلے جاؤ بیٹھ کے بس, اور کوئی کام آپ کا ہے ہی نہیں ہے. تو بڑا مشکل رسم الخط ہے اور بالکل ہی ایک بھونڈا سا رسم الخط ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا, یہ ایک ضرب المثل ہے, یہاں مشہور ہے, جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ بتایا گیا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہے. نہیں آ رہی بات. یہ تھائی لینڈ کا معاشرہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بے حیائی میں نمبر, گورے جہاں عیاشی کے لیے آتے ہیں, ہم وہاں عیاشی کے لیے نہیں گئے تھے, تبلیغ کے لیے گئے تھے, پہلے بتا دوں. ان لوگوں سے پوچھ لیں جو وہاں جن کے یہاں میں جا کے ٹھہرا تھا. تو اور یاد رکھو ایک اور بات, وہاں میں جب گیا تو وہاں ڈیفینس کے لڑکے, ہمارے دوست احباب جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, یہیں کراچی کے تھے وہ, انہوں نے بتایا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ آپ ہمارے حق میں بھی ایک بیان دے دیں. اب یاد آ گیا تو چلو دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم یہاں عیاشی نہیں کرتے, ہم یہاں بزنس کرتے ہیں, لیکن جس کو بھی ہم بتاتے ہیں نا ہم تھائی لینڈ آئے ہوئے ہیں, تو وہ اس کی پیشانی پہ ایک دفعہ سلوٹیں ضرور آتی ہیں, کہہ رہا اچھا بڑے مزے میں ہو گے. تو انہوں نے کہا آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ لو, دن بھر ہماری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے, یہ دکان ہے, اور شادی بھی کی ہوئی انہوں نے پراپر طریقے سے تمیز سے, جیسے تو بدگمان ہونے کی شریعت میں اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. تو جو عیاش ہے وہ تھائی لینڈ میں بھی, وہ یہاں بھی ہے, جو نہیں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. تو عیاش آدمی کو کوئی تھائی لینڈ جانے کی آج کل ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ یہاں بھی عیاشی کرے گا تو وہاں بھی کرے گا. خیر, تو ایسا نہیں ہے کہ جو بیچارے یہاں کے لونڈے لپاڑے معذرت کے ساتھ تھائی لینڈ میں گھوم رہے ہیں تو وہ سارے عیاشی کر رہے ہیں. شریعت میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, ثبوت نہ ہو. تو خیر, تو یہود و نصارہ میں ان کی بھی مذہبی روایات تھیں, بہت ساری چیزیں مذہب کی ختم کر دی انہوں نے, لیکن جو مینرز تھے وہ بہرحال باقی تھے. پادری ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے, جہنم میں. شراب پینے پہ کیا ملتی ہے, جہنم. شراب حرام ہے, لڑکوں سے بدفعلی حرام ہے. تو جب یورپ نے مذہب کے خلاف بغاوت کی تو حرام اور حلال کا کانسیپٹ ختم. اب دیکھو اسلام نے ایک بات بتائی ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا حق لینے کے لیے جاتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. یہ آیتیں جب صحابہ نے سنی تو اب آپ بتاؤ وہ تجارت میں کھوٹ کر سکتے تھے؟ انہوں نے بارہا قوم سمود کا واقعہ قرآن میں پڑھا کہ اللہ نے قوم سمود کو تباہ کیوں کیا. کسٹمر کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے, کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے. جس نے یہ آیتیں سنی ہوں, بار بار سنی ہوں کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں انی اراکم بخیرن, اے میری قوم تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے, تم کیوں کسٹمر کو جھوٹ بول رہے ہو. بار بار یہ آیتیں جس نے سنی ہو اسے کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ اللہ نے پوری بستی اٹھا کے پٹخ دی بھائی. اور شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کیف آسا علی قوم کافرین فاسقین, میں تم پر اب کیسے افسوس کروں, میں نے تو تمہیں بہت سمجھایا تھا. یہ تو ہم پڑھتے نہیں نا قرآن. فرقواریت اور اس طرح کی چیزیں آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہیں, جو قرآن کے بیسک احکام ہے وہ تو بہت کم لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں.
تو قوم تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. جس نے یہ آیتیں سنی ہو, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہو, تو کیسے وہ ٹھگتے ہوئے تھوڑا سا تو ڈرے گا نا. کتنی بڑی تباہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین, تباہی ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اپنا حق پورا لیتے ہیں, دوسرے کا حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں پیمنٹ لینی ہو تو فوراً پہلی تاریخ کو پہنچ جائیں گے, لیکن جو مالک مکان کو جب کرایہ دینا ہے تو جب تک وہ 20 دفعہ گھر پہ کھڑے ہو کر گھنٹی نہیں بجائے گا نا, اس کو ترسا ترسا کے کرایہ دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ پہلی تاریخ کو آ گیا تو تانا دیں گے یار ابھی پہلی ہوئی ہے نہیں اور پہنچ گئے لینے کے لیے, اسے تانے دے رہے ہوتے ہیں. بہت ہم نے دیکھے ہیں. لینے کے بارے میں اصول کچھ اور ہے, حق دینے کے اصول. دیکھو کچھ میری بھی سن لیا کرو نا. کچھ ایک آدمی کی چاہت ہے کہ آپ بول لیا کریں تو آپ بولو بھلے مفتی صاحب کی غلط چاہت ہے لیکن میں آپ سے پیسے تو مانگ نہیں رہا, تو بول لیا کرو, جملہ مکمل کر لیا کرو. اب تو یوٹیوب پہ بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں, بول لو بھائی, نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ بول لو بھائی. کمنٹس میں پڑھتا ہوں یوٹیوب پہ جو بیانات ہیں نا, تو اس میں نیچے لوگوں نے بول لو نا یار, خود لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اسلام نے جب یہ بتایا کہ ناپ تول میں کمی ہے, اب جو آپ مسلمان اتنے ٹھگے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, اس لیے کہ مذہب کو فالو کرنا چھوڑ دیا. لیکن ایک مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ان کو اس طرف لا سکتی ہے. مذہب ایک ایسی چیز ہے, مذہب کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. یا قانون اور ڈنڈا اتنا سخت چلے کہ وہ لے کر آئے, پھر اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. تو جب یورپ میں مذہب کو انہوں نے اپنی لغت سے نکالا تو کرپشن اسپیڈ کے ساتھ پھیلنا شروع, کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں, مذہب کو نکالا کیوں؟ لبرل لوگوں کی راہ میں, عیاشی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھا؟ مذہب. جیسے کوئی لبرل اگر آپ کو بولے کہ بھائی دیکھو اسلام نے کتنا حکم دیا ہے کہ تم کرایہ ٹائم پہ ادا کر دیا کرو, تم میرے کرایہ دار ہو, کرایہ ٹائم پہ ادا کر دو, تو آپ فوراً اس کو بولیں گے اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو 5 ٹائم, یہ بھی کہا ہے نا اسلام نے. جیسے خاتون نے اپنے میاں سے کہا, صبح صبح اٹھایا, بولا کہ بھائی وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پابندی سے, وہ کہیں خرچہ ورچہ مانگ رہی تھی, دے نہیں رہا تھا, تو اس نے کہا دیکھو اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر پہ لازم ہے کہ بیوی کو ٹائم پہ خرچہ دے دیا کرے, جو بھی ضروری خرچہ ہے. تو اس نے کہا اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو اس نے کہا بس آپ خرچہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ میں برداشت کر لوں گی, 4 شادیاں برداشت نہیں کر سکتے, اگلے مہینے دے دیے گا. انڈے جو اس دفعہ میں نے منگوائے تھے نا, تو ان کے پیسے اگلے مہینے دے دیے گا, کوئی مسئلہ نہیں, ابھی میں اپنی امی سے لے کے انڈے منگوا لیتی ہوں. تو مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے, ہمارے حکمرانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ اسلام اگر لانا بھی چاہتے ہیں نا, تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم اسلام لے آئیں اور ملک سے کرپشن ختم ہو جائے, چور کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, تو پھر اسلام تو شراب پہ بھی پابندی لگاتا ہے اور چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے, تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, جب چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے اسلام, تو ہاتھ کاٹنے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ کسی نے کہا چور کا ہاتھ کاٹنے والی سزا ہم نافذ کر دیں تو آدھا ملک تو ٹنڈا ہو جائے گا. آدھا ملک ٹنڈا نہیں ہوگا, آدھی اسمبلی ٹنڈی ہو جائے گی. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں. ملک اتنے سارے لوگ چور نہیں ہیں الحمدللہ, ابھی بھی خیر غالب ہے. آدھی اسمبلی کیا ہو جائے گی, اس کا خطرہ ہے کہ وہ لنجے اور ٹنڈے ہو جائیں, اللہ بچائے سب کو. شراب پر اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے, کیسے بل پاس ہوگا بھائی جب اس میں شراب پینے والے موجود ہیں؟ کیسے پاس ہوگا بل؟ تو اس طرح خیر. تو یورپ میں کیا ہوا, مذہب سے بغاوت شروع اس بیس پر ہوئی کہ مذہب بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑاتا ہے. زنا نہیں کرنے دیتا مذہب, مذہب زنا کرنے دیتا ہے, مذہب شراب پینے دیتا ہے, مذہب سود کھانے دیتا ہے. مذہب کہتا ہے جب آپ نے غریب کو پیسہ دیا ہے تو پیسہ دے کے بھول نہیں جاؤ کہ اس کو فائدہ ہو نقصان ہو, اس نے اتنے پیسے دینے ہیں. اس کو فائدہ ہوگا تو آپ کا پروفٹ بڑھے گا, اس کو نقصان ہوگا تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. اس سے پیسے کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ معتدل رہتی ہے, ورنہ ایک ہی کو نقصان ہوتا رہے گا, انویسٹر تو
پیڑے کھاتا رہے گا بیٹھ کے, وہ پیسے سے پیسہ چھاپتا رہے گا. تو اب یہ چیزیں چونکہ رکاوٹ بن رہی تھیں تو انہوں نے کہا یار یہ مذہب کو نہیں. اور پھر دوسرا ان کا مذہب بھی تحریف شدہ تھا نا, بہت سی چیزوں میں پادریوں نے بلا وجہ بھی ٹانگ اڑانا شروع کر دی تھی, حالانکہ وہاں مذہب رکاوٹ نہیں ڈالتا. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو بہت ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کا امیج دنیا کے سامنے خراب کر رہے ہوتے ہیں, اسلام نے بعض چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی ہوتی, وہ ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو وہ پابندی لگا رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں میں اسلام نے چھوٹ دی ہوتی ہے تو وہ ایسا امیج اسلام کا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ آدمی بغاوت پہ آ جاتا ہے. ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اس کو ڈراؤنا بنا کے پیش کر دیا, وہ آدمی گھبرایا آتا ہے, بولتا ہے یار یہ میں مانتا ہی نہیں. اس کی مثالیں ہیں بہت ساری, یہ بھی دوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا.